मैं ये बात बता रहा हूँ कि हमारा चाइल्डहुड जो स्टार्ट हुआ है ये इसी गाँव से, मतलब गाँव से स्टार्ट हुआ है। तो हमारे जो जो पढ़ाई हमने की है, यह छोटा सा स्कूल था यहाँ पर 5th प्राइमरी तक, जिसको हम 5वीं जमात तक बोलते हैं। फिर पढ़ा है हमने 5वीं जमात तक। तो मेरी माँ घर में थी और भी मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर्स थे। तो माँ ने मुझे पढ़ाया, आगे भेज दिया। तो फिर चला गया मैं दूसरे गांव में स्कूल। पैदल ही सफ़र करना पड़ता था। उन दिनों में ऐसी आजकल की मेंटेनिंग नहीं थी, चप्पल चप्पल पर जाना पड़ता था स्कूल पढ़ने के लिए। किताबें ही नहीं मिलती थी। उसको पास ही पड़ता है गांव, उधर 8th क्लास तक स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था। तो पढ़ाई की। फिर उसके बाद जब उधर उधर से ख़त्म हुआ मेरी पढ़ाई, तो जाना पड़ा मैट्रिक एग्ज़ाम पास करने के लिए, मैट्रिक की तालीम जारी रखने के लिए। तो फिर यहाँ पर दाएं बाएं और एक गवर्नमेंट का एक हाई स्कूल था जिसको हम हायर सेकेंडरी बोलते हैं। तो माँ मेरी मम्मी जो थी, मेरी मॉम जो थी, उसने मुझे उस साइड जाने नहीं दिया। क्यों जाने नहीं दिया? क्योंकि हमारे गाँव के कुछ लड़के जा रहे थे वहाँ पर। उन्होंने दे हैव नॉट पास द matriculation examination because of the lack of knowledge or lack of this study or lack of this something different. तो फिर बात हुई कि उसने कहा कि और एक स्कूल बम्बई एक गाँव है, इधर पास ही पड़ता है 14 किलोमीटर की दूरी पर। तो फिर उसने मुझे उधर एडमिशन दिलवाया। उसने कहा कि अब मैं खुद गया एडमिशन लिया, मगर मैं पैदल आता जाता था वहाँ पर। मैट्रिक की पढ़ाई के लिए मैं पैदल सुबह सवेरे निकलता था 7 बजे। मैं करीब 10-11 बजे वहाँ पहुँचा था। मेरे उस्तादों का जो टीचर्स मेरे थे, उनका कहना था कि चाहिए आकर लेट भी हो जाए, क्योंकि आप बहुत दूरी से आ रहे हैं, आप अगर लेट भी हो जाए मगर स्कूल तो आपको आना ही है। तो मैं चलता रहा पैदल, क्योंकि गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। तो फिर मैं घर से सुबह निकलता था, शाम देर से वापस आता था। फिर माँ ने पढ़ाया मुझे, मैट्रिक किया उसी स्कूल में। फिर उसके बाद कॉलेज एडमिशन लेना। कॉलेज हमारा सोपोर एक कस्बा है, यहाँ पर कोई 11 किलोमीटर दूर है। फिर मोम ने मुझे एक साइकिल ख़रीदी 150 रुपये में। उन दिनों ये बात है, इट इज़ नियर अबाउट 72-73 की है, 1972-1973 की बात है। तो फिर साइकिल आई। साइकिल पर मैं घर से निकलता था, सुबह सवेरे शाम को पहुंचता था। 11 किलोमीटर यहाँ से साइकिल पर, 11 किलोमीटर वहाँ से साइकिल पर। फिर कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट की हमने। फिर तो जब ग्रेजुएशन मेरी हुई तो मेरे मोम ने कहा कि मैं खुद संभालूंगी, घर के काम खुद करूँगी, क्या करना पड़ेगा मुझे, और कोई तालीम है? क्योंकि वो शी वॉज ए हाउस वाइफ, शी डज़ नॉट नो, शी वॉज ए इलिटरेट, शी हैज़ नॉट रेड इवन सिंगल वर्ड। तो अपने हिसाब से कह रही थी कि मैं और पढ़ाऊँ, आगे जाओ, आपको और कोई तालीम है। इसी के हिसाब से उसने मुझे बताया। तो फिर मैंने उसका कहा, मोम ज़रा ये तो तालीम है मगर बाहर जाना पड़ेगा, पैसे तो हमारे पास है ही नहीं, इतने पैसे कहाँ से लाए? इतनी ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी। हमारे सोपोर से एक बस निकलती थी, 7 दिनों में एक बस निकलती थी जम्मू के लिए। 25 रुपया उन दोनों का किराया था। उसने कहा तुम आगे बढ़ो, हम कुछ फल वल बेच देंगे, कुछ पैसा आएंगे, आप भेजो, आप ट्राई करो आगे के लिए। फिर मैंने ट्राई की। मोम ने कहा कि तुम आगे के लिए ट्राई करो। फिर मैंने ट्राई की, आगे गया, आगे भेज दिया। अलीगढ़ मैं जाना चाहता था, फॉर्म भर दी, उधर एडमिशन नहीं मिला, मैं लेट पहुंचा। तो क्लास की एडमिशन थी, जितने बच्चे उसमें आने थे तो वो तो आ गए थे, मैं लेट हुआ। तो फिर मैंने स्टॉप एजुकेशन वहाँ से किया। ये साया जो है मेरे ऊपर रहा है बहुत साल। बीइंग ए इलिटरेट, हम अगर आप सोचेंगे कि इलिटरेसी की वजह से वो इतनी कुछ कर नहीं पाती, मगर उसने इतना स्ट्रगल किया, अपने सारा बोझ मेरा और घर का बोझ अपने सर पर लिया और मुझे आगे जाने दिया।
تو اس نے مجھے موقع دیا جانے کا. میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں, ہمارے ریلیجن میں یہ کہتے ہیں کہ ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے. یہ بات ہے. میں ماں کو کیسے بھول سکتا ہوں, اگرچہ وہ اس دنیا میں اس وقت نہیں ہے, میں تو بھی میں اس کی یہ جو آبیاری کی ہے, جس نے میں پرورش کی ہے, اس طریقے سے اپنے آپ کو ہارڈ شپ میں ڈالا ہے اور مجھے آگے بھیج دیا ہے. تو میں آئی ول نیور فارگیٹ دس. دیکھو یہ بات صحیح ہے. موم نے جب جس طرح مجھ پر محنت کی, پڑھایا ہے, خود کام کیا ہے, اسی طرح میں نے اپنے بچوں کے لائن پکڑی ہے, ان کو پڑھایا, آگے بھیج دیا. تو میں نے خود سٹرگل کی. سٹرگل میں نے اس طریقے سے کیا سٹرگل کہ مانو کہ بہت کٹھن سٹرگل تھی. تو محنت کی بل بوتے پر بچوں نے پڑھایا اور ان کو آگے بھیج دیا پڑھنے کے لیے. ان کو میں نے کہا کہ آپ پڑھو, آگے پڑھو, جتنی مشکلیں ہیں میں یہ حل کروں گا, خود کروں گا, آپ کی فیس انتظام کروں گا, آپ کی بکس انتظام کروں گا, آپ آگے چلتے رہو, آپ پڑھتے رہو. تو جس گھر میں ہاؤس میں رہتے ہیں, فیملی رہتی ہے 10-20, ہمارے یہاں ریت ہے کشمیر کی, 10-20 فیملی ممبر ہوتے ہیں, اکٹھے رہتے ہیں. اس کو ہم ہوم کہتے ہیں. پروٹیکشن آف دی فیملی. بیٹھنا اٹھنا, اس میں ایک ہی فیملی بیٹھ سکتے ہیں ہوم میں, تو ہم بیٹھتے ہیں. یہ اس کو ہم ہوم کہتے ہیں. اچھا جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس وقت, اس کا درگاہ پر ہے. یہ بابا شکر الدین ولی کی درگاہ شریف ہے. تو اس کی سٹوری یہ ہے کہ دیکھو یہ جس پہاڑی پر یہ رہتا ہے اس کو شیر کوٹ کہتے ہیں. جس پہاڑی پر ہم اس وقت کھڑے ہیں اور جہاں پر یہ درگاہ اس وقت ہے, تو اس کو شیر کوٹ کے نام سے پکارتے تھے. اس میں بھی اس وقت بھی پکارتے ہیں. دیکھو ایک بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی بڑا گھنا جنگل تھا. بہت ہی یہاں صرف شیر ہی, ریچھ ہی اور یہ جنگلی جانور رہتے تھے. تو ان دنوں میں یہاں آیا تو اس نے سکونت یہاں پر کی. وہ ایک چھوٹی جھونپڑی میں تھی. جھونپڑی ایسی بنی تھی, وہ زمین کے اندر تھی. زمین کے اندر اوپر چھوٹی سی گھاس کا چھت بنا تھا, 5 فٹ کا. تو زمین کھودی تھی, اس زمین کے اندر آیا. پھر کم سے کم 60 سال 70 سال یہاں پر گزارا. پھر اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی. اس کی ہسٹری ہے, کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہی قبر میں اس گریو یارڈ میں کیو میں اتارا, یہ ہوا میں چلا گیا اوپر اڑ کے. یہ بات ہے. اور اس کو دوسرا نام سے پکارتے ہیں کہ جہاں پر یہ مطلب یہ اتنا گرم درگاہ ہے کہ یہاں سے توپ نکلتی ہے. توپ جانتے ہو, توپ وہ ایک قسم کا جنگ جب جنگی ہوتی ہیں تو ان میں استعمال ہوتا ہے توپ. وہ تو نکلتا ہے اس طرح سے. اس کو دراٹ دکھا رہا ہے ادھر یہ سوراخ ہے, ادھر سے نکلتا ہے. پچھلے 1 سال سے نہیں نکل رہا ہے, پہلے سالوں سے سال نکل رہا ہے. جب کوئی آفت آنے والی تھی ملک میں یا کشمیر میں, تو یہ توپ نکلتی تھی سال میں ایک بار. یہ سیدھا جا رہی تھی اس بارڈر میں. بارڈر لیک جو ہے نا, آگے جھیل ہے, اسی میں جا رہی تھی, کسی کو نقصان نہیں ہو گیا. یہ اس طرح جو اس وقت بلڈنگ ہے اس طرح نہیں بنی تھی, مطلب اس کی چوڑن دیوار. اس کے پنجرے میں, یہ پنجرا ایک قسم تھا. پنجرے میں اس کا یہ گریو یارڈ بنا ہوا ہے, جدھر یہاں اس وقت مطلب دفن کیا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر پانی کندھوں پر لانا پڑتا. عورتیں لاتے تھے سروں پر, بزرگ لوگ آدمی لاتے تھے کندھوں پر. تو چاول نیچے سے لاتے تھے, پھر پکاتے تھے ادھر. تو یہاں پر کوئی دکان نہیں تھی, یہاں کوئی سورس نہیں تھا. اور ہمارے گاؤں وٹلب جس کو بولتے ہیں, ہمارے گاؤں کے وٹلب کے لوگ آتے, عورتیں آتی تھی, پانی جمع رکھتے تھے مٹکے میں. بڑے مٹکے تھے یہاں پر, تو رکھتے تھے مٹکے میں پانی جمع کر کے. پھر دن بھر آتے. کوئی اتنا رش نہیں تھا جتنا آج دیکھا آپ نے, اتنا رش نہیں تھا. لوگ آتے تھے, ایک کے بعد دیگرے آتے تھے. 10 دن میں 2-4 لوگ آتے تھے, وہ پانی پیتے تھے. پھر پیدل ہی آتے تھے, پیدل ہی جاتے تھے, کیونکہ یہ بہت بڑا گھنا جنگل تھا. ان دنوں میں اس کا کوئی راستہ نہیں تھا, بجلی کا کوئی انتظام نہیں تھا, پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا. آج سب کچھ ہے, بجلی بھی ہے, پانی بھی ہے, اور یہ مسجد شریف بھی بنایا ہے, نماز پڑھنے کے لیے بنایا ہے درگاہ پر. تو لوگ آتے ہیں, گاڑیوں میں آتے ہیں, گاڑیوں میں واپس جاتے ہیں. ان دنوں میں پیدل ہی سفر چلتا تھا. اس کی یہ بہت بڑا گرم جگہ تھا. میں اپنی سٹوری بتاؤں گا. میری ماں کو پہلی میرے باپ کا جو 2 بیویاں کی, پہلی بیوی جو تھی وہ 22 سال 22 ایئرس, اس کا بچہ کوئی پیدا نہیں ہوا تھا.
پھر میرے جس باپ نے اس کو ڈیورس دینے کی کوشش کی. پھر میرے دادا نے کہا نہیں ڈیورس دینے کی اس کو بھی رکھیں گے, نیا شادی کریں گے. پھر نیا شادی کی جو میری ماں ہے اس کو بھی 16 سال تک کوئی اولاد کوئی بچہ نہیں ہوا. پھر یہاں پھر کوئی پیر ملا, کوئی بابا ملا, اس نے کہا کہ آپ اوپر یہ پانی مٹکا لے کر جاؤ فی تھرسڈے کو, ہر تھرسڈے کو ہفتے میں پانی مٹکے لے کے جاؤ, اس کو اس کی آوازاری کرو ادھر. تو پھر اس نے آوازاری کی, ماں نے پانی مٹکا لینا شروع کر دیا پھر ہر ویروار کو, ہر تھرسڈے کو. تو پھر یہ پروسیس کم سے کم 6-7 مہینے چلی. پھر بچہ ہوا, میری بہن ہوئی 1 سال کے بعد. تو پھر میں ہوا, پھر بچے ہوئے 2 4 5 بچے ہوئے. یہ ہے اس کی سٹوری. اسٹرگل بہت کیا میں نے. دیکھو جب میں باہر گیا پڑھنے کے لیے, ادھر سیٹ فل ہو گئی تھی, مجھے ایڈمیشن نہیں ملا. پھر آ گیا میں دلی واپس, یوں ہی 5-6-7 مہینے ادھر رہا. وہ کٹھن کے تھے, میں نے اسٹرگل کیا. وین آئی کیم بیک فرام ڈلی آفٹر اے ہارڈ اسٹرگل اینڈ آئی ریمین ہیئر. میں یہاں پر کچھ بیکار رہا کچھ ٹائم, جو میرے لیے بہت مشکل بن گیا. تو پھر میں نے دھیرے دھیرے یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا. جاب بنی نہیں, جاب ملی نہیں. جاب کا چانس تھا, ایجوکیشن کم تھی, مگر ڈھونڈنے والا کوئی نہیں تھا, بات آگے کرنے والا کوئی نہیں تھا. میں نے فارم بھر, جبکہ میں نے ایک بار انٹرویو بھی دیا پولیس میں نے فارم بھر دیا, انٹرویو بھی لیا, دوڑوایا بھی, ریس بھی کی. تو پھر پتہ نہیں کیا ہوا اونچ نیچ اس میں, تو لسٹ میں نہیں آیا. پھر میں نے کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کیا فرام زیرو. آئی واز ناٹ ہیونگ اے سنگل پینی. فرام زیرو آئی ہیو اسٹارٹ مائی دس کنسٹرکشن سائٹ. مگر مانو کہ سیٹلمنٹ کرنے میں 1 سال لگ گیا. 500 روپیہ کماتا تھا مہینے میں ایک کام میں, کیونکہ وہ چھوٹے درجے کا کام ہوتا تھا. تو 5000 کا کام لیا میں نے, مشکل سے لیتا تھا, جو 2-3-4 ہزار میں کمپلیٹ ہو جاتا تھا. پھر اس میں آنا جانا کرایہ وغیرہ, کبھی کبھار 500 روپیہ بچتا تھا میرے کام میں. یہ میرے لائف میں کم سے کم 5-6-7 سال ایسا ہی چکر رہا. کبھی میں نے لائف میں بہت ڈفیکلٹ ڈیسیجن لیا, 1-2 بار بہت ہی ڈفیکلٹ سچویشن لی میں نے. تو دیکھو گھر والوں نے اپنی من سے شادی کی. تو وہ تو سٹی کی گرل تھی, سٹی لڑکی تھی, پڑھی لکھی تھی. تو میرے لیے وہ کٹھن کا دن رہا اور کٹھن کا سال رہا. جب انہوں نے شادی کی, انہوں نے اپنی مرضی سے کی, میری مرضی بھی تھی اس میں. میں سوچ رہا تھا کہ وہ ہمارے گھر میں سیٹل ہو جائے گی, گھر کا کام کرے گی, کیونکہ ہم کھیتی کا کام کرتے ہیں اور دیہات کا کام کوئی ڈفرینٹ ہوتا سٹی سے. تو وہ ادھر ٹک نہیں سکی. وہ تو 1 سال میں ادھر مطلب اوپر نیچے رہا اس سے. تو پھر مجھے کہہ رہا تھا کہ اپنے گھر چھوڑو, آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑو, آپ ہمارے گھر آ. میں نے کہا بابا میں آپ کو سلام کرتا ہوں, اپنے ماں باپ کو میں کانٹ لیو مائی مدر اینڈ فادر. تو اپنی فیملی کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. پھر مجھے اس کو ڈیورس دینا پڑا. یہ بات ہے. وہ میرے فیملی کے ممبر ہے. پھر میں نے دوسری شادی کی پڑوس گاؤں میں. تو پھر بچے ہوئے. پھر مطلب وہ ایسی لڑکی آئی کہ جس نے میرے ماں باپ کی خدمت کی, میرے ماں باپ کا خیال رکھا, میری فیملی کا خیال رکھا, میرے چاچا, میرے چاچی وغیرہ اور بھی فیملی ہے ان کا خیال رکھا, گھر کو دیکھ بھال کیا اچھی طریقے سے. بچے ہوئے, بچوں کو پڑھایا. حالانکہ آلدو شی از آلسو الٹریٹ, اس نے بھی کچھ نہیں پڑھا. مگر فرق ہے, پہلے والی ایسی تھی کہ اس نے پڑھا تھا, گریجویشن کی اس نے تھی, مگر وہ میرا گھر چھوڑنا چاہتی تھی. میں اپنا گھر چھوڑ نہیں سکتا. تو پھر اس نے گھر میں رہ کر گھر کو آگے چلایا. جب مجھے جاب وغیرہ تو کچھ ملا نہیں, تو نوکری نہیں ملی. پھر میں نے یہ بات کہی کہ میں نے بزنس سٹارٹ کی. بزنس اس حساب سے چھوٹے درجے سے سٹارٹ کی میں نے کہ پیسہ بھی نہیں تھا, اچھے طریقے سے سٹارٹ کر لیتا میں. تو میں نے پھر چھوٹے درجے سے یہ بزنس سٹارٹ کی کنسٹرکشن سائڈ کا. پہلے 5000 روپیہ کا لیا ٹھیکہ. اس میں کچھ ٹائم لگا کمپلیٹ کرنے میں, کچھ نہیں بچا اس میں. پھر کسی سے پیسہ ادھار لے کر تو رہ گیا. جب اس میں کچھ بچا نہیں, تھوڑا اس کو واپس کیا, تھوڑا رہ گیا. پھر دوسرا کنسٹرکشن سائٹ لے لیا, تو ٹھیکہ لے لیا اور 5-10-6 ہزار روپیہ کا.
تو پھر اس میں کچھ بچا تو پہلے والے قرضے کا ہوتا رہا، اس طرح آگے آگے بڑھتا گیا. تو پھر میری انٹرسٹ بڑھ گئی اس کنسٹرکشن سائڈ میں. تو پھر آ گئی، پھر پیسے آ گئی، تھوڑا سیٹلمنٹ ہو گیا دھیرے دھیرے. پھر بچوں کو پڑھانے میں نے دلچسپی لی. 3 بیٹے ہیں میرے پاس، بیٹی کوئی نہیں ہے. تو پھر ان کو پڑھایا، اسٹرگل کر کے ادھر ادھر کر کے پڑھایا، اچھی تعلیم دی، اچھے ماحول میں بھیج دیا. پھر ان کو ماشاء اللہ اس اوپر والے کی مدد سے ان کو جاب بھی مل گئی. اس وقت وہ سیٹلڈ ہے، اور شادی بھی ان کی بھی ہو گئی 1-2 کی. تو سیٹلڈ ہے، اس وقت کما رہے ہیں، اور میں بالکل بے فکر ہوں، اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں اچھی طریقے سے. اپنی فیملی کی زندگی بسر ہو رہی ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. میری سٹوری میں ایک دور ایسا آیا کہ گاؤں میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے. چھوٹے درجے کا اسکول چلا رہے تھے، وہ 5th پرائمری کا تھا. اس کا کوئی ڈھانچہ وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر بچے پڑھ رہے تھے. تو مجھے جب میری انٹرسٹ بڑھ گئی تو لوگوں نے مجھے آفر کیا ہے، ہمارا اسکول یہ اس طرح، تو آپ اس کو آگے آپ اس کی باغ دوڑ سنبھالو، اس کا مینجمنٹ آپ سنبھالو. تو پھر میں آ گیا آگے، تو میں نے اس کا مینجمنٹ سنبھالا. تو پھر اس کا مینجمنٹ اس طرح میں نے سنبھالا، میں نے اس اسکول کو 5th پرائمری والے اسکول کو چینج کر کے دوسری جگہ لیا، بلڈنگ بنائی. اس وقت وہاں پر 2 3 4 بلڈنگیں ہیں، کم سے کم 20-25 رومز ہیں لگے ہوئے ہیں. مطلب اس طرح میں نے اسٹارٹ اس اسکول کو پیروی کی، میں نے گائیڈنس کی اسکول کی، کیونکہ مجھے تھوڑا تجربہ تھا. تو پھر میں نے باغ دوڑ سنبھال میں اس کا سیکریٹری بنا، سیکریٹری اس اسکول کا بنا. میں کم سے کم 16 سال اس اسکول کے ساتھ وابستگی میں رہی. میری یہ چاہت بڑھ گئی بچوں کو تعلیم دینے کے لیے. اس میں غریب لوگ بھی، یتیم لوگ بھی، بچیاں آتے تھے. تو اس میں نے ایڈمیشن دلوایا. تو چھوٹے درجہ کا ایڈمیشن فیس ہے ہمارے یہاں، 100 روپیہ کا فیس حاصل کر رہے تھے ہم بچوں سے، کیونکہ غریب طبقہ یہاں پر زیادہ ہے. غریب بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، آرفنز ہے، وڈوز کے بچے پڑھتے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں. تو پھر ہم نے ایڈمیشن دے دیا ان کو، اپنے اسکول میں ان کو پڑھایا. اس وجہ سے میری یہ خواہش بڑھ گئی. میں ہر ایک یہ تھوڑا اپنا یہ بچہ کے بارے میں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں بچہ مجھے ملے میں اس کو پڑھائی کی طرف لے رہا ہوں، اپنے جیب سے کچھ خرچہ دے رہا ہوں. بھائی آپ لے لو، آپ جاؤ ایڈمیشن لے لو، کتابیں لے لو. پڑھاتا ہوں، اپنے پاس رکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں بچہ کہاں پر ہے. اسی اثنا میں ہم نے ایک آرگنائزیشن کھول دی. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے گاؤں تک یہ محدود ہے. اپنے گاؤں تک ایک آرگنائزیشن کھول دی ہم نے. اس کا نام رکھا ہے بیت المال. نام ہے اس کا بیت المال. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ہم پیسہ جمع کرتے ہیں، پیسے والوں سے کچھ 500 1000 200 کر کے جمع کرتے ہیں. کوئی آرفن ہوتا ہے، کوئی وڈو ہوتا ہے، کوئی ہینڈی کیپ ہوتا ہے جس کو کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے پڑھنے کا، پڑھانے کا یا گھر میں رہنے کا. تو اس کی مدد کرتے ہیں ہم اس آرگنائزیشن سے. تو اس کی فیس بھرتے ہیں ہم، اس کے علاج کرتے ہیں ہم. اسکول کے بارے میں بات کر رہا ہوں، بچوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. میری یہ تمنا ہے، شوق ہے میرے بچوں کو پڑھانا ہے. بچوں کو میں خود پڑھاتا نہیں ہوں، تو میری ارینجمنٹ بناتا ہوں بچوں کو آگے لینے کے لیے. اور اس لیے میں اپنے بچوں کے یہ رائے لے کر، جو اپنے بچوں کو جس طرح میں نے تعلیم دے دی ہے، اس طرح میں دوسروں کو بھی تعلیم دینا چاہتا ہوں. مسئلہ ہے کہ تو جب میں اسکول کے ساتھ میرے کنیکشن رہا نا، تو پھر میرا شوق بڑھ گیا ہے بچوں کو تعلیم کے لیے. تو جو NGO کھولی ہم نے اپنے چھوٹے درجے کے، یہ مانو چھوٹے درجے کے، اس میں ہم 10-12 ممبر ہے گاؤں کے ہی. تو اور اس میں آرفنز ہوتے ہیں، جو یتیم بچی اور بچے ہوتے ہیں، وڈوز ہوتے ہیں، تو ہینڈی کیپڈ بھی اس میں ہم مدد کرتے ہیں ان کو چھوٹے درجے سے. تو ان کو پڑھاتے ہیں، ان میں سے ہم کچھ ٹیوشن فی وغیرہ کچھ نکال کر ان کو کاپی قلم وغیرہ کر ان کو آگے بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے. یہ ہماری یہ اسکول کا، یہ تعلیم کا یہ ماحول ہے ہمارا رہا ہے. تو
یہ بات ہے کہ اس میں بھی میرا ہاتھ رہا آرگنائزیشن کھولنے میں. جو بیت المال بولا میں نے, اس کا بھی میرا ہاتھ رہا ہے کہ یہ بہت مشکل سے کھولا, لوگوں کو سمجھایا یہ کیا چیز ہے. جب دھیرے وہ بھی 15-16 سال سے چل رہا ہے, جب کہ کچھ لوگوں کو یہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا. اس میں بھی بہت مشکل سے یہ میں نے چالو کیا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. لوگوں کو جب سمجھایا, میٹنگ کی بلائی اپنے گھر میں, باہر دوسروں کے گھر میں, اس میں بھی محنت کرنی پڑی یہ آرگنائزیشن بنانے کے لیے, جس کو ہم بیت المال اپنی زبان میں بولتے ہیں. اپنی زبان میں بولتے ہیں تو یہ اب اس وقت ادارہ بن گیا. اس میں ہم چیزیں لوگوں سے کچھ 100 روپیہ 50 روپیہ جمع کر کے پیسے جمع کرتے ہیں. ہینڈیکیپڈ لوگ ہوتے ہیں, اورفنز ہوتے ہیں, وڈوز ہوتے ہیں, تو ان کو مدد کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں. Let's untag ourselves. Let's untag each other, as we all share the same light.